नेक्स्ट बेटा जी आयत नंबर 62 देखते हैं हम। इन्नल्लज़ीना बेशक जो आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और जो हादू यहूदी हुए, वन नसारा और ईसाई, वस्साबीना और साबी मन जो आमना ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व आमिला और अमल किया सालिहन नेक, फलहुम तो उनके लिए अजरुहुम उनका अजर है, इंदा पास रब्बिहिम इनके रब, वला और नहीं खौफुन अंदेशा अलैहिम उनके लिए, वला और ना हुम वो यहज़नून वो गमकीन होंगे। इस आयत की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहूद इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि सिर्फ वही जन्नती हैं, बाकी सारे लोग दोज़खी हैं। लेकिन इस आयत ने वजाहत कर दी कि जन्नत किसी नस्ल की विरासत नहीं, बल्कि हर वो शख्स उसका मुस्तहिक है जिसका ईमान सही हो और अमल साले हो। साले मतलब नेक। जो यहूद थे मतलब वो ये समझते थे कि जन्नत सिर्फ हमें मिलेगी, तो उनकी इस गलतफहमी का इस आयत में उनकी जो गलतफहमी थी उसको क्लियर किया गया है। नेक्स्ट बेटा जी आयत नंबर 63 एंड आयत नंबर 64, इनकी एक साथ ही एक्सप्लेनेशन है। तो ट्रांसलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। व इस और जब और याद करो जब आखजना हमने लिया मीसाका कुम तुमसे पुख्ता वादा, व रफ़अना और हमने बुलंद किया फौका कुम तुम पर, अतूरी तूर, हुजू पकड़ लो मा आतईनाकुम जो हमने तुमको दिया, बिकुव्वत उन मजबूती से, वस्कुरु और याद रखो, माँ जो फी ही इसमें है, लअल्लकुम शायद कि तुम तत्तकूना परहेजगार बन जाओ। और याद करो जब हमने लिया तुमसे पुख्ता वादा और बुलंद किया तुम पर तूर को, और हुक्म दिया पकड़ लो जो हमने तुमको दिया मजबूती से, और याद रखना वो अहकाम जो इसमें दर्ज हैं, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। सुम्मा फिर तवल्लई तुम मुंह मोड़ लिया तुमने, मिन से बादी बात जालिका इसके, फलौला तो अगर ना होता, फजलुल्लाहि अल्लाह ताला का फजल, अलैकुम तुम पर, वरहमतुहु और उसकी रहमत, लकुन तुम जरूर हो जाते, मिन से अल खासिरीना नुकसान उठाने वाले। फिर मुंह मोड़ लिया तुमने पुख्ता वादा करने के बाद, तो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में से। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात कौम के सामने पेश की, तो वो इसके इसके अहकाम और पाबंदियां देख कर कहने लगे हम इन पर अमल नहीं कर सकते। चुनाचे अल्लाह ताला ने कोह तूर को उनके सिरों पर मुअल्लक कर दिया और ऐसे लगता था कि अभी इन पर गिरने वाला है। चुनाचे बनी इसराइल ने घबरा कर उस वक्त तौरात को कबूल कर लिया और उसके अहकाम पर अमल पैरा होने का अहद कर लिया, मगर बाद में इस अहद को तोड़ दिया। अगर इस वक्त अल्लाह ताला अपना फजलो करम ना फरमाता तो वो तबाह व बर्बाद हो जाते। नेक्स्ट आयत नंबर 55 एंड आयत नंबर 56, उनकी एक साथ ही एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आयत नंबर 65 जी। वलकद और तहकीक इल्म तुमने जान लिया, अल्लज़ीना उन्हें अख्तदो जिन्होंने नाफरमानी की, मिनकुम तुम में से, फिर सबती सबत के कानून की, फ़कुलना तो हमने हुक्म दिया, लक हम उन्हें, कूनू तुम बन जाओ, किरादतन बंदर, खासीना फटकारे हुए। और तुम खूब जानते हो उन्हें जिन्होंने नाफरमानी की थी तुम में से सबत के कानून की, और हमने हुक्म दिया उन्हें कि बन जाओ बंदर फटकारे हुए। फजा अल्लाह पर सामने बना दिया उसे, नकालन इबरत लिमा उनके लिए जो बैना या दईहा इस ज़माने में मौजूद थे, व माँ और जो खल्फहा उसके बाद, व मौइज़तन और नसीहत लिलमुत्तकीना परहेज़गारों के लिए। बस हमने बना दिया इस सज़ा को इबरत उनके लिए जो इस ज़माने में मौजूद थे और जो बाद में आने वाले थे, और उसे नसीहत बना दिया परहेज़गारों के लिए। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कि बनी इसराइल में हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस था। इस रोज़ तिजारत, ज़राअत और शिकार वगैरह सारे दुनियावी काम ममनू थे, मतलब मना थे। मगर बनी इसराइल के बाद जालिम लोगों ने मुख्तलिफ एलिये बहानों से जब इस हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी की, तो अल्लाह ताला ने उन जालिमों को ऐसी इबरतनाक सजा दी कि इंसान उसके तसव्वुर से ही लर्ज़ उठता है। यानी उनकी शक्लें बंदरों जैसी बन गईं और वो चंद रोज़ के बाद हलाक कर दिए गए। नेक्स्ट आयत नंबर 67 का हाफ पार्ट हम एक्सप्लेनेशन में करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट आयत के साथ है। तो पहले हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं आयत नंबर 67 की।
وَإِذْ اور یاد کرو جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ ہی اپنے قوم سے اِنَّا بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ گائے۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ جسٹ پہلے اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں، نیکسٹ اگلی آیات کے ساتھ کریں گے۔ آنے والی 7 آیات میں اس گائے کا قصہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بکرا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر کے اس کی لاش دور شہر کے دروازے پر پھینک دی اور صبح ہوتے ہی اس کے خون کا خود ہی مطالبہ کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، یہ زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر دے گی۔ لیکن مدعی گائے ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ قاتل تو وہ خود تھا، لہٰذا اس نے ہیلے بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کی۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو ایک آدمی تھا نا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا اور لاش دور پھینک دی، اور صبح وہ کہنے لگا کہ خود ہی مطالبہ کرنے لگا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کس نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، ٹھیک ہے، جو قتل ہو چکا ہے، تو وہ زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ مطلب جو قتل ہو چکا ہے وہ خود ہی زندہ ہو کر نا قاتل بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ اب چونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو پھر تو وہ خود قاتل تھا نا، تو ایسے تو پتہ لگ جاتا کہ قاتل کون ہے۔ تو پھر وہ ہلے بہانے بنانے لگا اور کیا کرنا، ٹالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس گائے کی عمر کتنی ہے، مطلب وہ نہ بہانے بنانے لگا کہ اس گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہے وغیرہ۔ بالآخر جب گائے کی مکمل نشاندہی ہوگی اور اس کے گوشت کے ٹکڑے سے مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا تو اس نے کہا اسی میرے چچا زاد بھائی نے مجھے قتل کیا تھا، چنانچہ اس کے قصاص میں اس قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مطلب پہلے تو وہ مان ہی نہیں تھا رہا کہ میں جو نا وہ کروں گا ایسا، مطلب گائے کو ذبح کروں گا، تو وہ بہانے بنانے لگا کہ جو ہے نا گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کتنا ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہمیں ایک بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو ہمیں اس میں بہانے نہیں بنانے، ہمیں اس میں سوال نہیں اٹھانے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ سوچ کے عمل کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں بہتری ہے۔ مطلب ہمیں نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا، تو ہم نے اب یہ سوال نہیں اٹھانا بھی روزے میں ہم لوگ صبح سے مغرب تک ہی کیوں بھوکے رہتے ہیں، ہم رات کو کیوں نہیں بھوکے رہتے، تو یا نماز میں اتنی رکھتے ہیں کیوں، یا نماز میں یہ ایسے کیوں ویسے کیوں۔ ہم نے بہانے نہیں بنانے، ہم نے اس میں سوال نہیں اٹھانے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ہم نے مان لینا ہے، کیونکہ بہانے اور سوال وہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں ایمان جو ہے وہ مضبوط نہ ہو، یا جو خود مجرم ہوں وہ بہانے بناتے ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہو، تو وہ پھر سوال اٹھانے کی نوبت نہیں آتی۔ نیکسٹ آیت نمبر 67 کا ہی جو اگلا پارٹ ہے۔ قالو وہ بولے اتتخذونا کیا آپ کرتے ہیں ہم سے عزوا مذاق، قال آپ نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں سے۔ وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں میں۔ نیکسٹ آیت نمبر 68، قالو وہ بولے ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ بتائے لنا ہمیں ما ہی یا کیسی ہے وہ، قالا موسیٰ نے کہا انہو یقولو بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا وہ بقرۃ گائے، لا فارض نہ بوڑھی، ولا اور نہ بکرن بالکل بچی، حوان جوان، بینا درمیان، ذالکا ان کے، فافعلوا تو بجا لو ما جو امرونا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ بولے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہذا جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ یہ اب جو نیکسٹ آیات ہے جو ہم نے میں نے آپ کو ایکسپلینیشن پڑھ کے دکھا دیا نا، ساری اسی میں سے ہی ہے۔ تو ہم جو آیت نمبر یہ 68 پڑھی ہے نا، تو 69 اور 70 تک ٹرانسلیشن پڑھیں گے جسٹ، اور ایکسپلینیشن ان کی پھر نیکسٹ کل والی جو آیات آگے پڑھ کے ان کے ساتھ ہی، کیونکہ ایکسپلینیشن میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، وہ پہلے ہی جو ایک آیت میں ڈسکس کر دیا واقعہ، تو ان آیات میں وہی واقعہ ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ قال وہ کہنے لگے ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ بتائے لنا ہمیں ماں کیسا لونہا اس کا رنگ، قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگت، فاقع گہری، لونہا اس کا رنگ، تسر فرحت بخشے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔
آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، جو فرت بخشے دیکھنے والوں کو، مطلب جو دیکھنے والوں کو خوشی بخشے۔ مطلب کچھ جانور اتنے پیارے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بندے کو خوشی ہوتی ہے، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قالوا کہنے لگے، ادعوا دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ کھول کر بیان کریں، لنا ہمارے لیے، ما ہی یا وہ کیسی ہو، انا بے شک البقرہ گائے، تشابہ متشبہ ہو گئی، علینا ہم پر۔ پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا اللہ نے، لمقتدون تو ضرور تلاش کر لیں گے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھو کہ وہ ہمیں اس گائے کی پوری پوری کیفیت بتائے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ مطلب وہ جو گائے ہے مشتبہ، مطلب ہمیں شک ہے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ گائے کیسی ہے۔ تو باقی آیات جو نیکسٹ ہے وہ بھی اسی ہی واقعے کے بارے میں ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی واقعہ بتا دیا۔ تو جسٹ ایکسپلینیشن تو ہم نے وہ پہلے ہی پڑھ لیا، تو ٹرانسلیشن میں بھی اسی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے ٹرانسلیشن میں یہاں تک پڑھا ہے نا کہ وہ ابھی اس گائے کے بارے میں مزید سوال کر رہے ہیں، تو اگلی والی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ پھر جب پورا ان کو بتا دیا گیا کہ گائے ایسی ہو، تو اس کے بعد پھر جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا ٹکڑا جو قتل کر دیا گیا تھا، مقتول اس پر مارا، تو وہ جو مقتول تھا وہ زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ اسی چچا زاد بھائی نے مجھے قتل کیا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو جس نے قتل کیا تھا تو اس کو بھی پھر قتل کے بدلے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تھا ایک، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام ست البقرہ رکھا گیا، یعنی گائے کا واقعہ۔ یہ جو واقعہ ہے، اسی واقعے کی وجہ سے اس صورت کا نام ست البقرہ رکھا گیا، اور باقی جو مضامین ہیں وہ پھر اسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کہیں کوئی مسئلہ ہوا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔